अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात और आज आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन अपने लाउंज से आपसे मुखातिब है। हमारी आइंदा मुलाकातें इसी लाउंज से हुआ करेंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली किस्त में हमने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में 66 किताबें हैं, जिनमें से अभी तक 2 का मुतालिया हम कर चुके हैं। हम अनाजील में भी रह सकते हैं, हम खतूत की तरफ जा सकते थे, हम पुराने अहदनामा की किसी किताब की तरफ जा सकते थे। लेकिन अभी थोड़ी देर तक मैं इस सस्पेंस को बरकरार रखना चाहूँगा कि आज के बाद हम किस किताब का तफसीरी मुतालिया करने जा रहे हैं। उससे पहले आइए मैं अपने लाउंज से आपको मुतारिफ करवा दूं। मेरे बाएं हाथ पर मेरी एक वाटर कलर पोर्ट्रेट लगी हुई है। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड ने बनाई थी और कुछ अरसा पहले बनाई थी। क्या आपको मुझ में और इस वाटर कलर पोर्ट्रेट में कोई मुशाबिहत नजर आ रही है? दूसरी तरफ मेरी कैमरे से ली गई एक फोटोग्राफ है। आप देख सकते हैं कि यह भी कुछ अरसा पहले की है, लेकिन है ये मेरी ही तस्वीर। और यहां नीचे अगर आप देखें तो मेरा एक कैरिकेचर आपको नजर आ रहा होगा। ये इंडोनेशिया में बाली के जजीरे पर एक कैरिकेचर आर्टिस्ट ने मेरा बनाया था। और आप यकीनन मुझे कैमरे की आंख से भी देख रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 तस्वीरें मेरी आपके सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अपनी हैयत में ज़रूर मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब मेरी ही तस्वीरें हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक स्टिल फोटोग्राफर ने उतारी है। ये एक कैरिकेचर आर्टिस्ट ने बनाई है और ये मैंने आपको बताया कि एक वाटर कलर पोर्ट्रेट है जो हमारे एक दोस्त ने बनाया था। और मेरे साथी यहाँ पर जो कैमरों के पीछे खड़े हैं, वो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर 4 हैं, शख्सियत 1 है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजीली बयानात हमें मिलते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील एक ही है। अगर मैं दूसरे अल्फाज में इसको बयान करना चाहूं तो शायद मैं ये कह सकता हूं कि वो शख्सियत ही इतनी बड़ी है कि अगर उसको एक लिखने वाला बयान करता तो उसके साथ इंसाफ ना हो सकता। मुकद्दस मरकस ने उसको एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से बयान किया। मुकद्दस मत्ती का अपना एक पर्सपेक्टिव है। मुकद्दस लूका हमें एक आउटसाइडर के तौर पर उस शख्सियत के बारे में बताते हैं, और जो रही सही कसर बाकी रह जाती है उसको मुकद्दस यूहन्ना पूरा कर देते हैं। तो शख्सियत 1, बयानात 4। इसे हम ये नहीं कह सकते कि वो शख्सियत बदल गई या मुकद्दस मत्ती किसी और यस्सु का जिक्र करते हैं और मुकद्दस यूहन्ना किसी और का। अगर आप चारों अनाजीली बयानात को इकट्ठा करके पढ़ना चाहेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि सब मिलकर हमारे सामने एक ही तस्वीर बनाकर लाती हैं। जैसे यहाँ पर इस वक्त 3 कैमरे मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक ही तस्वीर आ रही है जो आपको मुख्तलिफ जावियों से मुझे ही दिखा रही है। एक कैमरा मुझे सामने से दिखा रहा है, 2 कैमरे मेरी साइड प्रोफाइल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं बदल गया या मेरे बारे में हकायक बदल गए। ना वो शख्सियत बदल सकती है, ना वो हकायक बदल सकते हैं। हर एक ने अपने नुक्ता नज़र से, अपने पर्सपेक्टिव से खुदावंद यीशु मसीह को हमें दिखाने की कोशिश की और हर एक अपनी कोशिश में कामयाब रहा। और जब हम इन चारों अनाजीली बयानात को पढ़ लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जो एक तरफ तो खुदा का बेटा है,
ایک کامل خدا ہے تو دوسری طرف وہ کامل انسان بھی ہے۔ ایک طرف وہ اس دنیا کا نجات دہندہ ہے تو دوسری طرف وہ مریم کا بیٹا بھی ہے۔ تو ایسی شخصیت کو پوری طرح سے جاننے کے لیے صرف ایک یا دو اناجیلی بیانات کا تفسیری مطالعہ کر لینا کافی نہیں تھا۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج ایک تیسرے انجیلی بیان میں آپ کو لے کر چلیں گے، اور وہ ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان۔ آج کے بعد ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کریں گے، اور یوں ہم کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی ایک مکمل تصویر ہم سب کے سامنے آ جائے۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہر انجیل نویس نے اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے پرسپیکٹو سے اپنا انجیلی بیان ترتیب دیا۔ اگر ہم مقدس متی کے انجیلی بیان کو دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں یہودی مسیحا کے طور پر نظر آتے ہیں، یعنی وہ مسیح جس کی پیش گوئی پرانے عہد نامہ میں کر دی گئی تھی۔ تو مقدس متی اپنے انجیلی بیان کو 5 تعلیمی حصوں میں بانٹتے ہیں، جیسے کہ شریعت کی کتابیں بھی 5 ہیں جن کو بزرگ موسیٰ نے تحریر کیا تھا۔ ہر تعلیمی حصے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق چند باتیں، ان کے چند معجزات، اور پھر ایک بڑا حصہ ان کی دی گئی تعلیم سے متعلق نظر آتا ہے۔ تو متی کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مسیح کے طور پر، وہ مسیح جس کی پیش گوئی پرانے عہد نامہ میں ہو چکی تھی، پیش کر سکے۔ اور اس لیے جب آپ مقدس متی کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو ایک فکرہ نظر آتا ہے جیسا کہ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنا انجیلی بیان یہودیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا، ان کے لیے لکھا۔ جب ہم مقدس مرکز کے انجیلی بیان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ غیر قوموں کے لیے اور خصوصاً رومیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر لکھا گیا۔ وہاں پر پرانے عہد نامہ کے کوئی زیادہ حوالے ہمیں نظر نہیں آتے۔ سب سے چھوٹا انجیلی بیان ہے، صرف 16 ابواب ہیں، اور لگتا ہے کہ مرکز جلدی میں ہے۔ ایک لفظ آپ کو بار بار نظر آتا ہے اور وہ ہے فوراً، فی الفور، اس کے بعد یوں ہوا۔ ہمیں مرکز ایک اخباری نمائندے کی طرح لگتا ہے جو کہ کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور ایک واقعے سے وہ بغیر کسی توقف کے دوسرے واقعے میں چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، متی یہودیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر لکھ رہے ہیں، مرکز رومیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر لکھ رہے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور مسیح اور بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اور وہ ہے کہ وہ ایک خادم کی طرح، ایک سفرنگ سرونٹ کی طرح بھی خداوند یسوع مسیح کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان پر تو ہم بہت تفصیل میں آپ سے بات کریں گے۔ آئیے ہم اس انجیلی بیان کی طرف چلتے ہیں جس کا مطالعہ ابھی حال ہی میں ہم نے ختم کیا ہے۔ میری مراد مقدس یوحنا کے انجیلی بیان سے ہے۔ اگر ہم ٹائم لائن دیکھنا چاہیں ان اناجیلی بیانات کی تو ہم ایک واقعے کو مرکز بنا کر چل سکتے ہیں۔ 3 اناجیلی بیانات، اور میری مراد ہے متی، مرکز اور لوکا سے، یہ 70 عیسوی سے پہلے لکھے گئے جب ہیکل ڈھا دی گئی تھی۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کے کافی بعد لکھا گیا، بلکہ وہ سب سے آخر میں لکھا گیا، اور اس وقت تک آتے آتے یہودی اور غیر یہودی کی، جیو اور جینٹائل کی تفریق ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ کسی ایک اسپیسیفک آڈینس کو اپنے ذہن میں رکھ کر نہیں لکھ رہا، وہ سب لوگوں کے لیے، سب مسیحیوں کے لیے لکھ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے تعارف میں بیان کیا تھا کہ وہ فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں،
وہ ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو شاید اناجیل متوافقہ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یوحنا کا انجیلی بیان زیادہ تر الہیاتی ہے، وہاں پر ہمیں تاریخ کم نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں الہیات زیادہ نظر آتی ہے، اور وہ ایک بدعت کے جواب میں لکھا گیا، اور وہ بدعت تھی نوسٹسزم، غناستیت، جس میں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یسوع مسیح نہ پوری طرح انسان تھا اور نہ پوری طرح خدا تھا، اور یوحنا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ اور یوں ہمارے سامنے ایک اسپیکٹرم آ جاتا ہے جس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انجیل نویس نے اپنا انجیلی بیان کسی ایک خاص مقصد کے تحت لکھا، اور ان کے سامنے ایک خاص آڈینس تھی، ان کے پڑھنے والے اور ان کے سننے والے۔ اور یوں جب ہم وہ ساری تصاویر اپنے خداوند یسوع مسیح کی دیکھ چکتے ہیں تو تبھی ہمیں اس ذات اقدس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ دوستو، تو بلی تو پہلے ہی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج سے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلہ وار تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آج چونکہ تعارفی پروگرام ہے تو آئیے دیکھیں کہ مقدس لوکا خود اپنے انجیلی بیان کا تعارف کیسے کرواتے ہیں۔ میری مراد مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات ہیں۔ لوکا لکھتے ہیں، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ لوکا میں اور مرکس میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں رسول نہ تھے، جبکہ متی اور یوحنا دونوں خداوند یسوع مسیح کے رسول تھے۔ مرکس میں اور لوکا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرکس نے اپنا انجیلی بیان تحریر ضرور کیا، لیکن وہ تحریر کروایا گیا، وہ اس سے لکھوایا گیا۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقدس پطرس جو خداوند یسوع مسیح کے رسول تھے اور جن کے حوالے وہ اپنی کلیسیا کر کے گئے تھے، مرکس ان کا شاگرد تھا، اور مقدس پطرس کے کہنے پر مرکس نے وہ ساری باتیں تحریر کی۔ وہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک جانے کی جلدی، وہ فی الفور کا بارہا استعمال، سب ایک ہی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ شخصیت ہیں بزرگ پطرس کی۔ تو 3 اناجیلی بیانات یعنی متی، مرکس اور یوحنا کے اناجیلی بیانات ان لوگوں نے تحریر کروائے یا کیے جو کہ خود خداوند یسوع مسیح کے عینی شاہدین میں سے تھے۔ لوکا کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہا تھا، اور اس کا اقرار وہ اپنے انجیلی بیان کے تعارف میں بھی کرتا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ باقی اناجیلی بیانات ان لوگوں نے لکھے جو شروع سے خود ہر بات کو دیکھنے والے تھے، جو شروع سے خود خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، اور وہ کلام کے خادم بھی تھے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں ہوں، میں عینی شاہد نہیں ہوں، میں کلام کا خادم بھی نہیں ہوں۔
یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نئے عہد نامہ میں تمام کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں جو کہ یہودی پس منظر سے مسیحت میں آئے تھے۔ لوکا وہ واحد غیر یہودی ہے جس نے اپنا حصہ نئے عہد نامہ میں ڈالا، اور پھر کتنا ہی بڑا حصہ ڈال دیا۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کو ہم صرف اس انجیلی بیان تک محدود نہیں کر سکتے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لوکا نے ایک اور کتاب بھی لکھی، اور میری مراد رسولوں کے اعمال سے ہے۔ بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ لوکا نے ایک ہی بیان لکھا جس کی 2 جلدیں ہیں یا جس کے 2 حصے ہیں۔ ہم اس کے انجیلی بیان کو رسولوں کے اعمال سے جدا نہیں کر سکتے، اور یوں نئے عہد نامے کا تقریباً 25% حصہ خدا نے ایک ایسے غیر یہودی سے لکھوایا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکا تھا۔ لوکا نئے عہد نامے کا سب سے ضخیم مصنف ہے یا سب سے بڑا مصنف ہے۔ تو لوکا اپنے انجیلی بیان کے تعارف میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات پر کمر باندھی کہ وہ ان واقعات کو جو کہ ان دنوں میں یہودیہ کے علاقے میں ہوئے تھے یا گلیل کے علاقے میں ہوئے تھے تحریر فرمائیں، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی، لیکن کینن میں نئے عہد نامہ کی ترتیب میں صرف 4 اناجیلی بیانات شامل کیے گئے، اور باقی 3 اناجیلی بیان بھی جیسا لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے تحریر فرمائے جو کہ خود دیکھنے والے یعنی عینی شاہد تھے، یا انہوں نے لکھوایا، جیسا کہ پطرس اور مرکس کے سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب لوکا نے کیوں اپنا انجیلی بیان تحریر فرمایا، یہ ہمیں تیسری آیت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ ایک شخصیت کا ذکر یہاں پر آ گیا، تھیفلس، یونانی میں تھیوفلس، یعنی خدا سے محبت کرنے والا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لوکا نے اپنا انجیلی بیان ان سب کے لیے لکھا جو خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک لفظ جو آ گیا، معزز، انگریزی میں او موسٹ ایکسیلنٹ تھیوفلس یا یور ایکسیلنسی تھیوفلس، تو پھر یہ کسی ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یقیناً اس کا اشارہ کسی ایسی شخصیت کی طرف ہے جس نے لوکا کو یہ تحریک دی تھی کہ وہ سب باتوں کا بیان تحقیق کرنے کے بعد صداقت کے ساتھ، ان کی صداقت کو جانچنے کے بعد لکھ سکے۔ اب یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں ہم صرف گمان کر سکتے ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لوکا کے متعلق ایک بات ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک فزیشن تھا، ایک طبیب تھا، اور یہ ہمیں پولس بتاتے ہیں کلسیوں کے خط کے 4 باب میں۔ نہ صرف وہ ایک طبیب تھا بلکہ وہ بہت عرصے تک پولس کا ایک ساتھی اور ہم سفر بھی رہا۔ اس زمانے میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں 1 صدی عیسوی میں، زیادہ تر طبیب جو تھے وہ غلام تھے۔ اس وقت کے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف 2 طبقات تھے، ایک وہ جو آقا تھے اور دوسرے وہ جو غلام تھے۔ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے غلام کا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ غلاموں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور اس زمانے کے رومی اور یونانی لوگ ان کو اپنے بچوں کی تربیت پر مامور کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے زیادہ تر طبیب جو تھے وہ غلام تھے۔ تو گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ تھیفلس جو تھا وہ لوکا کا آقا تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں،
اور شاید وہ اس بات پر بھی مائل ہو گیا تھا کہ وہ مسیحیت کو اختیار کر لے، لیکن وہ سب چیزوں کو پہلے جانچنا چاہتا تھا، کریدنا چاہتا تھا۔ لوکا چونکہ اس کی غلامی میں تھا اور وہ لوکا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ لوکا ایک طرف تو پڑھا لکھا ہے، طبیب ہے، دوسرا اس کا تاریخ کی طرف رجحان بھی ہے، تو اس نے لوکا کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ ایک ریسرچ آرٹیکل لکھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ آج بھی ہماری یونیورسٹیوں میں جتنے ریسرچ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں ان کو ان شخصیات سے منسوب کیا جاتا ہے جنہوں نے ان شاگردوں کو اس ریسرچ پر، اس تحقیق پر مامور کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ میری اس بات سے نہایت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ تو لوکا بھی اپنی ریسرچ کو، اپنی تحقیق کو اپنے آقا کے نام کرتا ہے، جس نے کہ اس کو اس کام پر مامور کیا تھا، اور غالباً پیسہ بھی اس نے لگایا تھا کہ لوکا ہر جگہ جا کر تحقیق کرے اور ان سب باتوں کو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے لکھ دے۔ اور اس بات کا اقرار لوکا کرتا ہے۔ تیسری آیت میں وہ کہتا ہے، اس لیے آئے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ اب میں نے کہا لوکا اینی شاید نہیں ہے، لوکا کلام کا خادم بھی نہیں ہے، لیکن وہ خادموں کے ساتھ رہا، وہ یہودیہ گیا، وہ اس ہر شخصیت سے ملا جس کا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور تھا۔ اس نے ان ساری شخصیات کا انٹرویو کیا، اس نے وہ سارا مواد جو اس کو کہیں سے بھی مل سکتا تھا اکٹھا کیا، اور ایک اچھے ریسرچ سٹوڈنٹ کی طرح اس نے ان کو ترتیب وار بیان کر دیا۔ دوستوں، میرے پروڈیوسر مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ابھی تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لوکا سے متعلق، لوکا کے انجیلی بیان سے متعلق، لیکن وقت بڑا ظالم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اسی سلسلے کو اسی طرح سے اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ تب تک خداوند آپ کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اپنے لاؤنج سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔